बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस्लामिक स्टडीज़ IS 401 उसमें आज हमारा लेक्चर है तामीर सीरत में तज़किया नफ्स की अहमियत। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, चूँकि हमने लेक्चर इसको मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करना होता है, तो इस हवाले से आप बच्चों के सामने इसकी अहमियत को जागुज़ी करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे सामने दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक है तामीर सीरत, एक है तज़किया नफ्स। तामीर सीरत का मतलब ये है कि किरदार उसकी तामीर करना, कैरेक्टर बिल्डिंग करना। अब देखें, हमारा शख्स होना, इंसान होना, एग्जिस्टेंस होना वो तो मौजूद है, वजूद हमारा मौजूद है, लेकिन उसमें शख्सियत साजी करना असल में बुनियादी तौर पर जो है ना कैरेक्टर बिल्डिंग असल वो होती है। फिर उसमें तज़किया नफ्स की क्या अहमियत है। अरबी ज़ुबान में ज़क्का युज़क्की तज़किया उसका मतलब है पाक करना। तज़किया नफ्स मतलब नफ्स को पाक करना, नफ्स की तत्हीर करना, अपना जो अंदर है, कॉन्शंस है, ज़मीर है, हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, उसकी नशो नुमा करना इस पैराए में कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाए, हमारी किरदार की नशो नुमा हो और हमारे अंदर सोच की तत्हीर हो, प्योरीफिकेशन ऑफ थिंकिंग हो। प्योरीफाइड थिंकिंग हमारी जब होंगी तो उसका मतलब ये है कि हमने हकीकी मानों में तामीर सीरत में तज़किया नफ्स के किरदार को पहचाना है। ये इब्तिदा में मानी और मफ़हूम के हवाले से बात हुई। मुख्तसरन बात यह है कि तामीर सीरत में तज़किया नफ्स का किरदार किन बुनियादों पर हो सकता है। अजीज़ तलबा, देखिए आपके सामने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले ये है कि अच्छे ख्यालात, अच्छी थिंकिंग, गुड थिंकिंग ये हम लेकर आएँ तो वो यकीनन जब हम अपने नफ्स की तत्हीर करेंगे तो वो 4 बातें शामिल हाल होंगी। अच्छे ख्यालात पर बुनियाद होगी, बुरे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं, दिमाग में नशो नुमा पाते हैं, उसकी नफ़ी होगी। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अगर कभी भी बुरा ख्याल आता है, हमारा नफ्स उसकी तरफ गामजन होता है, तो यकीनी तौर पर बुराई पर आमादगी जो है उससे हम दूर हटेंगे। हमारा नफ्स अगर उसकी तत्हीर हुई होगी, पाकीज़गी हुई होगी, नशो नुमा गुड कैरेक्टर पर होगी, तो यकीनी बात है कि उस हवाले से हमारी एक अच्छी नशो नुमा बुराई पर आमादगी की तरफ फिर नहीं होगी। अगर बिलफर्ज बुराई की तरफ हम इंक्लाइंड भी होते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर से ज़मीर की आवाज़ आएगी जो तज़किया नफ्स की बुनियाद पर होगी कि हम अपने आप को तौबा की तरफ, रिपेंटेंस की तरफ लेकर जाएंगे कि हमने गलती की है, कोताही की है, तो उस कोताही और गलती की बुनियाद पर जो हमारे नफ्स की जो पाकीज़गी थी, अगर वो थोड़ी सी कंटेमिनेटेड हुई है तो तौबा के अमल के ज़रिए वो पाकीज़गी में बदल जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि अच्छाई का माहौल पैदा होगा। अच्छाई का माहौल ऐसा पैदा होगा कि हमारा दिल, दिमाग अच्छाई के अमल पर ही गामजन रहेगा और इसके साथ साथ हमारा पूरे का पूरा जिस्म इससे शैतानी हमलों से महफूज रहेगा। कुरान करीम में आता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। यकीनन फ़लाह पाई उस शख्स ने जिसने अपना तज़किया कर लिया, व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसकी पाकीज़गी नहीं की, यकीनी तौर पर वो नाकाम और नामुराद हुआ। तो साबित ये हुआ अपने नफ्स की तत्हीर और पाकीज़गी करना, तज़किया नफ्स ये वो बुनियाद है जिससे हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगे। बुनियादी तौर पर हमारा फोकस ही कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। बेटे बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद तामीर सीरत का नबवी मिनहाज। मिनहाज का मतलब है चलने का तरीका। मनहज की जमा है मिनहाज, यानी किस तरह चला जाए, चलने का आला। इसमें आला का सीगा है ये। तो इसमें तामीर सीरत का अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग चाहते हैं तो उसका नबवी तरीका, नबवी पैटर्न जो एग्जैक्टली जिसकी बुनियाद बेस्ड ऑन डिवाइन रेवलेशन, बिकॉज वेरियस रेवलेशंस हैव बीन रिवील्ड टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस बुनियाद पर हमें अब क्या करना है, हमें 4 बातें समझनी है।
اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے جب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن کریم میں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، ان کا بادشاہ سے بھی مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین ان قریب وہ میری صحیح رہنمائی کرے گا، کیونکہ میرا رب سے تعلق ہے۔ جب تعلق مضبوط ہو وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ کا نفس پاکیزہ ہے، اندر برے خیالات نہیں ہیں، اندر پاک ہے، تو اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، غار ثور میں پہنچے ہیں۔ جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق نے جب کفار کے قدموں کی چاپ سنی ہے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کفار تو یہاں پہ بھی آ گئے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ کریم ہمارے ساتھ ہے، لہذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے استحضار کا باعث، یعنی ہمیں ہر حال میں معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین موجود ہیں، اور رب العالمین کس طرح حاضر ہیں، کس طرح موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ مکمل طور پہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کس طرح موجود ہیں، اللہ کا استحضار کیسا ہے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی انسان کے ساتھ ہماری قربت اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی بہترین قربت ہے کہ ہم اس سے قربت، ہم اس کی شہرگ سے بھی قریب ہیں۔ بیٹے آپ جاؤ اور اس کو کہو 5 منٹ ذرا ٹھہرو، سائڈ پہ جو کیمرے کے آگے نہیں آنا، آرام سے چلو، اتنا ماہی، اور دروازہ آپ بند کر دو، پاپا خود آتے ہیں۔ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی شہرگ سے قربت کس اعتبار سے ہے کہ انسان اپنی شہرگ کو، اس کی بنیاد، اس کی جان کی بنیاد یہاں پہ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تیری شہرگ سے بھی قریب ہیں کہ ہم تیری سماعت کو اور تیری جو تو گزارشات ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو تو ہمارے سامنے التجائیں کرتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب یہ بات کہتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ کے استحضار کا باعث بندہ تزکیہ نفس کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہے، نفس پاک ہے، تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا استحضار کا ہونا، اللہ کا موجود ہونا پھر اس کے دل میں آتا ہے۔ برائی سوچ کے کرے گا، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کہتا ہے ہم شہرگ سے بھی قریب ہیں، تو جب رب شہرگ سے بھی قریب ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ برائی کرتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا۔ پھر تقرب خدا بندی کا ذریعہ یعنی تزکیہ نفس ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ جب تک میرے ساتھ قربت حاصل کرتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ نوافل پڑھے تو میرے قریب ہو جائے گا۔ حتی احبہ، میں اس کو پسند کرتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں۔ فاذا احببتہ، جب میں اس کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، لمس کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین فزیکلی جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں بنتے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، کانوں سے وہ بات سنے گا شریعت کہتی ہے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، آنکھوں سے وہ حلال چیزیں دیکھے گا جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، ہاتھ سے وہ چیز کو ٹچ کرے گا جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو ہر لحاظ سے شریعت کے گرد گھومنا، یہی اللہ رب العالمین کے ہاں یہی تزکیہ نفس کا باعث ہے، جس بنا پر انسان کو تزکیہ نفس کی بنیاد پر ہی کامیابی ملتی ہے۔ پھر ہے فکر آخرت۔ تزکیہ نفس کا ایک بہترین جو تعمیر سیرت کا نبوی طریقہ ہے وہ ہے فکر آخرت، کہ فکر انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، کہ اگر فکر آخرت موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے میں نے مار کر پیش ہونا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یقیناً جب فکر آخرت اس میں پیدا ہوتی ہے تو یقیناً فکر آخرت کی وجہ سے ہی وہ اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس پیٹرن پہ چلتا ہے
جو نبوی پیٹرن ہے، نبوی طریقہ ہے۔ اب دیکھیے جب فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات بھی ہیں، اس کے انسان کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق میں مضبوطی بنتی ہے۔ اور اللہ سے تعلق میں مضبوطی کیسے بنتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی اللہ کے ہاں تو اس کو بڑے سے بڑے انعامات، در انعامات ملے ہیں، اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے کہ خشیت الہی کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ اس کے کان بن گئے، سماعت بن گئے، اس کی بصارت بن گئے، تو پھر اس کے لیے اور کیا ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھاؤ ذرا۔ تو دوسرے نمبر پر ہے احساس ذمہ داری کہ احساس ذمہ داری کیسے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، تاکہ وہ آزمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لہذا اچھے سے اچھا عمل کرنا یہ عزیز طلبہ اور طالبات ہے جو ہے نا احساس ذمہ داری، ذمہ داری پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اچھا عمل کرنا ہے، غلط عمل نہیں کرنا۔ یہ احساس ذمہ داری انسان پہ آتی ہے جب وہ تعمیر سیرت کی طرف آتا ہے، یہ اثر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر تیسرا نمبر پہ ہے صحبت صالح، یعنی اچھے لوگوں کی صحبت۔ قرآن کریم کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولتے ہیں نا، تمہاری معیت، تمہارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو سچے لوگ ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری معیت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک منافذ الکیر، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہ ہے جس طرح خوشبو اٹھانے والا ہے اور ایک بٹی چلانے والا ہے۔ اما ان یہدیک، یا آپ کو ہدیہ دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، یا آپ اس سے خرید لیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا آپ کو اس سے جتنی دیر بیٹھیں گے اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ یہ ہے اچھے دوست کی مثال، صالح کی مثال، کہ اچھی نصیحت کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس کے برعکس برا دوست ہے، بھٹی کی مثال ہے کہ بھٹی کے اس کی جو ہے اس کے چنگاڑی وہ آپ کے اوپر گرے گی، بدبو آتی رہے گی اس کی۔ تو یہ مثال ہے جو صحبت صالح، یعنی اگر تعمیر سیرت ڈھونڈیں گے تو ہمارے کردار پر یہ اثر بھی ہوگا۔ پھر اگلی بات ہے کہ عبادات تزکیہ نفس کی محرک ہیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یسخر، جس نے حج کیا کوئی شور نہیں کیا، کوئی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا، اس کی کیفیت ایسی ہے کانا کیوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے اس کو اب جنم دیا۔ تو یہ کیفیت عبادات میں تمام کی تمام میں یہی کچھ ہے۔ روزے میں آتا ہے نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے جو ہے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ عزیز طلبہ دیکھیے بنیادی طور پر یہ وہ تمام عبادات کا یہ سنتھسس ہے جو تزکیہ نفس پیدا کرتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے۔ یہ اس کا اثر ہے جب ہم تعمیر سیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نبوی طریقہ اپناتے ہیں، تو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پھر کائنات میں غور و خوض کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا آنا جانا، کاسمولوجیکل سسٹم، اس میں غور کریں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے وہ اپنے مستقر وہ تجری چلتا ہے لمستقر لہا، اپنے جو اس کا مدار مقرر ہے جو اللہ کی طرف سے اس میں چلتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج کو لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے، نہ چاند سورج کو پا سکتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے نظام میں چلتا ہے۔ یہ جب کردار بنانے کی کوشش کریں گے تو لازمی طور پر ہماری الائنمنٹ اس بنیاد پر ہوتی ہے۔ پھر دنیا پرستی کی مذمت، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی کی مذمت بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمر کو آپ نے ہاتھ اس کا کندھا پکڑا، حضرت عبداللہ خود فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بھائی میرا کندھا پکڑا، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر السبیل، ایسے رہو جس طرح اجنبی ہوتا ہے، جس طرح مسافر ہوتا ہے، جس طرح اجنبی آدمی کسی جگہ پہ دل نہیں نہ لگاتا، مستقل نہیں سمجھتا، دنیا میں ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھیں جس طرح ہم اجنبی ہیں، جس طرح ہم مسافر ہیں، یہ ہماری جگہ مسکن مستقل نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں اچھا عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ اصل ہماری زندگی
وہ آخرت کی زندگی جو ہماری موت کے بعد ہے، اور اس زندگی کی بنیاد اس دنیاوی زندگی پہ جس کو ہم گزار رہے ہیں، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پھر ہے اسوہ حسنہ، قرآن کریم کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا دن رات شب روز صبح شام عبادات معاملات تمام کے تمام اس پیٹرن پر نہیں ہوتے جو اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو اس وقت تک یہ معاملات اس وقت تک بہتر انداز میں سیٹ نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلی بات ہے صحبت نبی کے اثرات۔ آپ دیکھیے کہ صحبت نبی کا کتنا اثر ہے، صحبت نبی کا اتنا اثر ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ کرتے تھے، ایسے ہوتا تھا جس طرح ہمارے سروں پہ پرندے ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، آپ واعظ کر رہے ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے، ہمارے سروں پہ پرندے، ہم اتنے ادب سے بیٹھتے تھے، ہم نے ذرا بھی ہم نے بے ادبی کی تو ہمارے سروں سے پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی ادب کی، اتنا بڑا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحبت نبی کا یہ اثر ہوتا تھا۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے نا، نبی طریقہ یہ پیدا کرتا ہے۔ پھر تزکیہ نفس کے عمل میں دعا کا کردار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہمیں ہر لحاظ سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ اللہ سے لو لگائیں، تعلق بنائیں اللہ سے، اور جتنا اللہ سے مانگیں گے ہمارے نفس کی اتنی ہی پاکیزگی ہوگی، اللہ سے تعلق بنے گا۔ نیک آدمی سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے بنائیں۔ جتنا اچھا تعلق ہوگا، یقینی بات ہے اس میں دعا میں عبادت کا جو مغز ہے اس کے آداب ہیں، اللہ کی توحید بیان کریں، درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اس پر جو ہے اپنا سوال اس کے بعد پیش کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا تزکیہ بھی فرمائے، یہ مختصراً بیٹا پیش کی ہیں چیزیں۔